सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फिसाद पूरी कुव्वत से जारी है और आजकल इसका महवर और न्यूक्लियस जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं। जनूबी पंजाब के ही इलाके डेरा गाजी खां में आज ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। ये भरपूर ऑपरेशन था, इसमें 10 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स के 3 जवान शहीद हो गए, 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और ये एक ऑपरेशन की आज की शिद्दत का एक बहुत ही शदीद ऑपरेशन था जिसमें दोनों जानिब नुकसान हुआ है, लेकिन दहशतगर्दों का एक बड़ा ठिकाना खत्म हो गया है और 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। इतवार के रोज भी डेरा गाजी खां के निवाह में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था, जबकि रेंजर्स का एक जवान उस ऑपरेशन में भी शहीद हुआ था। ISPR ने आज बताया कि आज का ऑपरेशन डेरा गाजी खां के नवाही इलाके छोटी जीरी में किया गया, जहां कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों ने पनाहगाहें बना रखी थी। वहां से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पंजाब रेंजर्स के कमांडेंट ने 5 रोज कबल पीर को सर्किट हाउस डीजी खां में एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 1.5 माह के दौरान डीजी खां डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से 10 दहशतगर्दों को हलाक और जबकि इसके अलावा अलहदगी पसंद तंजीमों के 250 से जायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। जनूबी पंजाब में भरपूर ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पूरी कुव्वत। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है नोमान बाबर ने, जो कि दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है मुल्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान साहब। फरमाइएगा, ये जनूबी पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है खास तौर पे डेरा गाजी खान पे इसका बड़ा फोकस है और क्या वजह है ये डेरा गाजी खान में ये बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, क्यों हैं? जी कामरान खान साहब, बिल्कुल रेंजर्स ने अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है मजीद तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में जनूबी पंजाब को खुसूसी तौर पर फोकस किया गया है, क्योंकि डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को दहशतगर्दों की पनाहगाहें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि बड़ी तादाद में उनके सहूलतकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता 51 रोज में यहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और 25 से 30 दहशतगर्द जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और आज भी मेजर एक्टिविटी की गई है डेरा गाजी खान के इलाके छोटी जीरी में, जिसको इलाका गैर जो है तस्वुर किया जाता है, जहां पर पुलिस जो है बेबस दिखाई देती है और लेकिन यहां पर रेंजर्स ने कार्रवाई की है और 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। ये वो दहशतगर्द हैं जो कि अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता थे और इसके साथ साथ हसास इदारों को मुख्तलिफ मुकदमात में भी मतलूब थे। अगवा बराए तवान, असले की स्मगलिंग और टारगेट किलिंग में ये दहशतगर्द इन्वॉल्व थे। लेकिन ये इसका मरकज क्यों डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब के दूसरे इलाके क्यों हैं? ये क्या वजह है इसकी कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है और दहशतगर्दों की मौजूदगी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि 100 से ज्यादा अफगान ट्रेंड बॉयज हैं जो कि अफगानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, मदारिस हैं बड़ी तादाद में और यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि जनूबी पंजाब के इलाके खुसूसी तौर पर फोर्ट मंडरू है, तोसा शरीफ है, यहाँ पर महफूज पनाह गए हैं, इलाका गैर है क्योंकि पुलिस जा नहीं सकती। डेरा गाजी खान के बाद जो है पुलिस की जो असर रसूख है वो पुलिस का खत्म हो जाता है। छोटू ऑपरेशन भी हमारे सामने है क्योंकि पुलिस की रेंज से बाहर था, आखिर में फौज को बुलाना पड़ा था। यही सूरत हाल यहाँ पर है। अब रेंजर्स ने
ٹیک اوور کیا ہے. رینجرز جو ہے یہاں پر کاروائیاں کر رہی ہے, حساس اداروں کی جوائنٹ آپریشن کے ذریعے جہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں, اور آج بھی بڑی ایکٹیویٹی کی گئی ہے. 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. 2 روز قبل دیکھا جائے تو یہاں پر ملتان میں سیورا چوک ہے جہاں پر 5 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور اسی طرح فورٹ منرو میں بھی یہی کاروائی کی گئی, اور 25 سے 30 دہشت گرد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. 200 کے قریب جو ہیں حراست میں. بہت شکریہ نعمان بابر ہمارے ساتھ ملتان سے موجود تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ کا کل کا یہ دھماکہ کہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا نان نیوکلیئر بم پھینکا ہے افغانستان میں. کیوں پھینکا ہے, کیا فائدہ ہوا, اور کیوں اس کی وجہ, یہ کیا وجہ بنی, یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. We are so proud of our military, and it was another successful event. At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. The U.S. Air Force dropped a 21,000-pound bomb in eastern Afghanistan. Ground zero was Afghanistan. The Pentagon says the target was ISIS. The bomb containing 11,000 pounds of explosives. It's called Massive Ordnance Air Blast Bomb, or MOAB, or in its other name, the mother of all bombs. President Trump late today saying he gave total authorization. 22,000 pounds, so massive it must be dropped from the hold of a C-130 cargo plane. Furious tweet from Afghanistan's former president Hamid Karzai. It was first tested in March 2003, just days ahead of the start of the Iraq War. I would bomb the out of him. لگتا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکی عوام کو سرپرائز کرنے کے بعد دنیا کو سرپرائز کرنے کی مہم پہ نکلے ہوئے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے خبریں آتی ہیں. امریکہ کی مہم جوئی چاہے موصل میں ہو, چاہے شام میں ہو, چاہے یمن میں ہو, نارتھ کوریا کے حوالے سے بیانات ہو. اور کل ایک واقعہ ہوا, امریکہ نے کہا کہ اس نے گزشتہ روز پاکستان سرحد کے قریب افغان صوبے ننگرہار میں 21,000 پاؤنڈ وزنی سب سے بڑا غیر ایٹمی بم گرا دیا ہے, جس سے مدر آف آل بامز کہا گیا ہے, یعنی کہ تمام بموں کی ماں. امریکی حکام نے کہا کہ یہ بم داعش کے زیر زمین ٹھکانوں اور خفیہ سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو کہ غیر تصدیق شدہ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے نہیں, لیکن کہا گیا ہے کہ شاید کل ملا کے 36 لوگ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں. نقصان کیا ہوا ہے اس کی معلومات صرف امریکی ذرائع سے سامنے آ رہی ہے, اور اس حوالے سے دوسری انڈیپینڈنٹ ذرائع سے معلومات اویلیبل نہیں ہے, جو اس سوال کو بھی جنم دے رہی ہے کہ آخر یہاں کیا تھا کہ امریکہ کو مدر آف آل بامز یعنی 21,000 پاؤنڈ کا یہ بم یہاں پہ پھینکنا پڑا. کیا ایک B-52 طیاروں سے جو جتنے بڑے وزنی بم گرائے جاتے ہیں وہ گرائے جاتے ہیں, یا ڈیزی کٹر ٹائپ کے طیارے اگر بم یہاں گرائے جاتے تو کیا مقصد حل نہیں ہوتا؟ اور یہ تمام چیزیں کیا دنیا کو کچھ ہلانے کی بات تھی, یا اس خطے کو کوئی پیغام دینے کی بات تھی, یا یہ کہ ایک علامتی یہ اس طرح کا حملہ کرنا ضروری تھا؟ کیونکہ ابھی تک وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مدر آف آل بامز دنیا کا سب سے بڑا بم گرانے کی ضرورت کیا تھی. اس کی مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف زئی, جو کہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. بتائیے گا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر یہاں کیا تھا جو مدر آف آل بامز کی ضرورت پڑی؟ ایک ڈرون حملہ, یا چلے B-52 بامبر سے بڑے بڑے بم آپ پھینک سکتے تھے, لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا بم ماننے کی کیا ضرورت پڑی, اور اس سے ملا کیا؟ دیکھیں, آج افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کا بیان آیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ نئے نئے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بڑی تنقید کی ہے, اور افغانستان کی حکومت جو ہے, جو صدارتی محل ہے, وہاں سے جو بیان آیا ہے انہوں نے اس حملے کی حمایت کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش اور باقی تنظیمیں افغانستان کی دشمن ہیں. تو افغان حکام بھی صحیح ان کو معلومات نہیں ہے, اس لیے کہ جہاں پہ حملہ ہوا وہاں پہ کوئی فزیکلی نہیں گیا, نہ امریکی گئے ہیں نہ افغان حکام گئے ہیں, یہ ان کے اندازے ہیں. تو ننگرہار میں جو افغان حکام ہیں وہ کہتے ہیں 38 لوگ مارے گئے. کابل میں جو ان کی وزارت دفاع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 88 لوگ مارے گئے, اور جو مقامی لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم لوگ مارے گئے ہیں.
اچھا، اب یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سرنگ تھے، بڑے غار تھے، یہی دعویٰ اگر آپ کو یاد ہوگا 2001 میں کیا گیا جب توڑا بوڑا کے اوپر امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی بمباری کی، اور وہیں پر ڈیزی کٹر بھی استعمال ہوئے تھے، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر ایک غاروں کا سلسلہ ہے، وہاں پہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے لوگ اور طالبان چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بعد میں وہاں پہ میڈیا کو جانے دیا گیا، جب بمباری ختم ہو گئی، جب اسامہ بن لادن وہاں سے فرار ہو گیا، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسے کوئی بڑے بڑے غار، کوئی ٹنل کمپلیکس ایسے نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی یقیناً غار ہیں جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بہت زیر زمین یا پہاڑوں کے اندر کوئی ٹنل ہیں، کوئی بہت وہاں پہ ان کے پاس اسلحے کا ایک ذخیرہ ہے، یہاں پہ ان کے کوئی سینکڑوں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، اس کی کوئی ٹائمنگ کی بھی اہمیت ہے؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس کا اعلان ہوا ہے جمعے کی صبح، جب ماسکو میں افغانستان پر ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں امریکہ نہیں جا رہا ہے، پھر امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل میک ماسٹر یہاں آنے والے ہیں۔ یہ پورے ماحول کے اندر کیونکہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے، جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جو بتائے کہ مدر آف آل بومز مارنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی، کوئی ٹائمنگ کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے کیا؟ دیکھیں، یہ شبہ تو ہوگا ضرور کہ ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ جو ماسکو میں 12 ملکوں کی کانفرنس ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ آج تھی، اور یہ جو روس کی کوشش ہے ایک علاقائی حل نکالنے کی، یہ تو دسمبر سے چل رہا ہے۔ پہلے انہوں نے روس، چین اور پاکستان کی ایک میٹنگ بلائی ماسکو میں، اور اس میں یہ مشورہ ہوا کیسے افغانستان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ جو طالبان رہنما ہیں ان کے نام UN سیکورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکالے جائیں تاکہ مذاکرات ہو سکیں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان۔ پھر فروری میں 6 ملکوں کی میٹنگ ماسکو میں ہوئی، اس میں پھر افغانستان، بھارت اور ایران کو بھی شامل کیا گیا، اور یہ آج جو ہے یہ 12 ملکوں کی کانفرنس۔ لیکن امریکہ نے بائیکاٹ کیا ہے، جو بہانہ بنایا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں ہوا، میرے خیال میں بڑا کمزور بہانہ ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ شام کے بعد روس افغانستان میں اور اس خطے میں بھی کوئی بڑا کردار ادا کرے۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، اس میں امریکہ کا کردار، لیکن ایک طرف برطانیہ بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے، مارک لائل گرانٹ کا ایک اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی لنڈن میں بھی اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی جہاں آرمی چیف بھی گئے، اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو افغانستان کے ایمبیسڈر ہیں اسلام آباد میں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پس پردہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس معاملے پہ۔ جی بالکل، وہ لندن میں جو میٹنگ ہوئی تھی سرتاج عزیز کی اور حنیف اتمر کی، اور جس کی میزبانی برطانیہ نے کی، جو یعنی میڈییشن برطانیہ نے کی، اس میں کچھ پیش رفت تو ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے بارڈر کو کھول دیا، اور پھر جو ہمارے یہاں فیلڈ کمانڈرز ہیں، کوئٹہ میں کور کمانڈر، کندہار کے کور کمانڈر، ان کی بات چیت ہوئی ہاٹ لائن کے اوپر، تو کچھ تو ان کے رابطے بحال ہوئے، کچھ آپس میں جو ٹینشن تھی پاکستان اور افغانستان کی وہ کم ہوئی ہے، اور مزید بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جو افغانستان میں پاکستانی ملیٹنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف افغان حکومت اور نیٹو کارروائی کرے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے تو افغانستان کی بات مان لی، بارڈر کو کھول دیا، لیکن پاکستان کی بات کو فی الحال نہیں مانا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو برطانیہ کا ایک جو کام ہے، رول ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اس کے بعد پھر مذاکرات کی کوشش کی جائے طالبان اور افغان حکومت۔ لیکن جو ماسکو کی کوشش ہے روس کی، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو منایا جائے، ان کو کچھ مراحت دی جائے، ان کے نام UN سیکورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکالے جائیں تاکہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے 2017۔ ایسا لگتا ہے کہ 1 سال پہلے ہی انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے، جس میں آج ایک بار پھر وزیر اعظم جناب نواز شریف پیپلز پارٹی کے گڑھ سندھ پہنچے۔ اندرون سندھ میں آج انہوں نے جیکب آباد کا انتخاب کیا، جہاں پر آج انعامات کی بارش ہوئی ہے۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے دوسرے ہاتھوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی بقول ان کے نااہلی کو بھی آڑے ہاتھ لیا ہے۔ اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
سیاست کا زمانہ ہے اور ان مقامات پر سیاست زیادہ ہو رہی ہے جہاں پر متعلقہ جماعتوں کی حیثیت زیادہ کمزور ہے. اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں ڈیرہ ڈالا ہوا ہے, لاہور میں ڈیرہ ڈالا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو وہ جیت کے دکھائیں گے. جناب آصف علی زرداری نے کہا ہے. دوسری جانب سندھ کی طرف توجہ دے رہی ہے. اب اپنے 5ویں اور آخری سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اس حکومت کے, اور اس حوالے سے سندھ پہ فوکس بھی آ رہا ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف بار بار سندھ آ رہے ہیں. سندھ کے میں اپنی سیاسی جماعت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ پیش قدمی کرے سندھ میں. اور اس سلسلے میں کوشش یہ ہے جناب نواز شریف کی کہ سندھ والوں کو یاد دلائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 9 سالہ مسلسل دور حکومت میں سندھ کو کچھ دیا نہیں ہے اور سندھ کے حالات انتہائی خراب ہے. ایک طرح سے انتخابی کیمپین ہے جو کہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اس وقت سندھ میں چلا رہے. ایڈوانس انتخابی کیمپین جو کہ 1 سال پہلے ہی شروع ہو گئی ہے, جس میں آج وزیر اعظم جناب نواز شریف جیکب آباد پہنچے. شدید گرمی کا زمانہ ہے. جیکب آباد میں ویسے بھی آج ٹیمپریچر 42 ڈگری درجہ حرارت تھی. جناب نواز شریف نے یہاں پہنچ کے پہلے تو سیاسی انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کو آڑے ہاتھ لیا. سندھ کی حکومت سے سوال ہے کہ ان بھائیوں اور بہنوں کا کچھ تو خیال کیا ہوتا. ان کی امیدوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا. ان کا کچھ تو سنوارا ہوتا. یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے, پینے کا پانی صاف نہیں ہے. اتنی غربت ہے یہاں پہ, اتنی بے روزگاری ہے. ان کا کچھ خیال کیا جانا چاہیے. حکومتیں صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتی. حکومتیں عوام کا درد رکھنے والی حکومت کو حکومت کہا جاتا ہے. آج کراچی جاؤ تو آپ کو کچرا نظر آتا ہے, ہر طرف دھول اڑتی نظر آتی ہے, گند پڑا ہوا ہے, شہر گندا ہوا ہے. اب صرف نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا, نعروں پہ ووٹ ملنا بھی نہیں چاہیے. نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا, کچھ کرنے سے ووٹ ملے گا. اس سے پہلے بھی لگتا ہے کہ کراچی ایک دکھتی رگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اس کی قیادت کے لیے آج وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بھی اسی لیے کراچی کو ضرور اپنی تقریر میں شامل کیا. کراچی کے کوڑے کے ڈھوروں کو اور یہاں کی اڑتی ہوئی دھول مٹی کو انہوں نے کہا کہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا طرز حکمرانی. اور اسی کے ساتھ انہوں نے جیکب آباد کے لیے جہاں پر وہ یہ تقریر کر رہے تھے, آج اسی انداز کے پیکج کا اعلان کیا جو اس سے پہلے وہ ٹھٹا کے لیے کر چکے ہیں, اس سے پہلے وہ حیدرآباد کے لیے کر چکے ہیں. آج جیکب آباد کی باری تھی اور آج بھی جناب نواز شریف نے زبردست فیاضی دکھائی. جیکب آباد کے لیے 100 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں. 100 کروڑ روپے کا. یہ کہتے ہیں 100 ٹرانسفارمر چاہیے, سمجھے کہ دے دیے گئے. انشاءاللہ ابھی جاؤں گا اسلام آباد تو میں انشاءاللہ اس کا باقاعدہ لکھ کر اس کی اپروول دوں گا انشاءاللہ. جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, علاج کرانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی رحمت کا فرشتہ آئے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرے. ہم نے کہا کہ جیکب آباد میں انشاءاللہ ہم اس مشکل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے. بہنوں کے لیے ایک جدید ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا اعلان کر رہا ہوں آپ کے لیے. واقعی ان تمام چیزوں پہ اگر عمل ہوگا تو جیکب آباد کی صورتحال میں کچھ تو بہتری آئے گی. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبریں لے کر. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اس پروگرام میں ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ سن 2017 زبردست سیاست کا سال ہوگا, دھواں دار سیاست ہوگی کیونکہ 2018 میں الیکشن ہونا ہے. پچھلے کئی روز سے آپ وہ ماحول دیکھ رہے ہیں. آج ہی اسی پس منظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا وہ کچھ جو آج سینٹ میں ہوا,
جہاں سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے کہا کہ وہ احتجاجاً کام کرنا چھوڑ رہے ہیں. چیئرمین کی حیثیت سے ان کے آفس میں جو فائلیں ان کے سگنیچرز کے لیے اپروولز کے لیے بھیجی گئی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کر دی ہیں, اور ان کی جانب سے خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا پروٹوکول بھی واپس کر دیا ہے. جناب رضا ربانی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ایران کے سرکاری دورے پر بھی نہیں جا رہے ہیں. جناب رضا ربانی اس ماحول کے حوالے سے اس سے پہلے بھی وہ کچھ کرتے رہے ہیں جو بہرحال ان کی اپنی ترجمانی بھی کرتی ہے, لیکن ہر صورت میں وہ عکاسی ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مجموعی سیاسی پوزیشن کی بھی, کیونکہ بہرحال وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی نمائندہ ہیں. وہ کہ چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے وہ کم بولتے ہیں لیکن موقع جانے نہیں دیتے جناب رضا ربانی, جہاں پر وہ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرتے ہیں, اپنی پوزیشن کو, سیاسی پوزیشن کو اجاگر کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن سے ہم آہنگ ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے اور جہاں دیدہ سیاستدان کی حیثیت سے وہ سیاست کے پیچ و خم جانتے ہیں, اس لیے اپنے الفاظ کا, اپنے بیانات کا انتخاب بھی وہ بہت ہی کمال ہوشیاری سے کرتے ہیں. 47 سے لے کے آج تک راولپنڈی کے پاس دفاع, فارن افیئرز اور نیشنل سیکیورٹی رہی ہے اور ہے, اور یہ وہ ٹرفز ہیں جن کو ٹچ نہیں کرنے دیا جاتا. ملٹری کورٹس کا مسئلہ آیا تو میں نے ووٹ دیا. بزدلی تھی یا لالچ تھا جس کی وجہ سے میں نے استعفیٰ نہیں دیا, اور ایک رائے فرار فرینکلی اور آنیسٹلی ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے میری بزدلی نے روکا. ریاست کے تحت لوگ غائب ہو جاتے ہیں, لیکن ہم میں سے کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوتی دل شمول میں کہ ریاست سے یہ سوال پوچھ سکے کہ اگر یہ جرمدار ہیں ان کا مقدمہ کورٹ میں چلا ہے. جس نہج پہ اس وقت وفاق کھڑا ہوا ہے, اگر آئین سے کسی بھی طرح انحراف کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہایت ہی خطرناک ہوگا. ماضی کی پارلیمان اور موجودہ پارلیمان have been working as captives of the state within the state. If there will be a trial in a special court of one class of citizens of Pakistan, then there will be a trial of all classes of Pakistan in that special court. یہ وہ خیالات ہیں جو جناب رضا ربانی جس کی عکاسی کرتے ہیں, مگر دراصل یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مجموعی خیالات ہیں اور یہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی خیالات ہیں, مگر اس کا اظہار پیپلز پارٹی کے مین اسٹریم رہنما نہیں کرتے. جناب رضا ربانی اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اس طرح سے پیپلز پارٹی کی بنیادی نظریات کے وہ بہت امپورٹنٹ سپوکس مین بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرنا بھی جناب سینیٹر رضا ربانی نہیں بھولتے, اور اسی پس منظر میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج جناب رضا ربانی نے جو ایکشن لیا ہے اس کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے کل کیا جو ان کے بیانات تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سوئی صدر گیس پہ الزامات لگائے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کا سوئی صدر گیس کا آفس کراچی میں ہے وہ دھاوا اس پہ ڈالیں گے اور وہاں پر سوئی صدر گیس کے دفتر پہ قبضہ کر لیں گے. اس حوالے سے جناب رضا ربانی نے کہا تھا کہ وفاقی وزیر گیس پیٹرولیم قدرتی وسائل سینٹ میں آئیں اور ان الزامات کا جواب دیں. جناب شاہد خاقان عباسی کیونکہ ملک میں نہیں ہیں اور آج وہ اس وجہ سے ملک میں پیش نہیں ہو سکے, شاید جو وزیر مملکت ہیں وہ اس جواب کے لیے تیار نہیں تھے, اہل نہیں تھے, وہ نہیں آئے, اور اسی کی وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب رضا ربانی آج سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فی الحال چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے. لیکن وہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے استعفیٰ بہرحال نہیں دیا ہے. گزشتہ 2 روز سے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے سینٹ میں نہ آنے پر جناب رضا ربانی بارہا اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن دراصل لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی قوت دکھا رہی ہے ایز چیئرمین سینٹ, اور سینٹ میں جو اس کی پوزیشن ہے اسی حوالے سے وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے, جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی ایک شدید چپقلش چل رہی ہے وفاقی حکومت کی اسی حوالے سے. اور اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا اس پورے بیک گراؤنڈ کو جس کے آج کنکلوژن میں ایسا لگتا ہے یا اس کے ہی ایک اگلی فیز میں جناب رضا ربانی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے, مگر اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. وفاقی حکومت انٹیریئر منسٹر میں تو ایف آئی آر ہی ان پہ کٹاؤں گا. سندھ سب سے زیادہ چل رہا ہے فیڈریشن کے لیے, لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے.
आज पानी नहीं है सिंध में, हमारी फसलें सूख रही हैं लोगों की। मैं फेडरल गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूं, अगर उन्होंने ये इस वीकेंड के दौरान हमारी गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं की तो हम गैस लाइंस बंद करेंगे। मैं वार्न कर रहा हूं स्वीट सदर्न गैस कंपनी को, अगर उन्होंने साइन नहीं किया, वी विल टेक देयर ऑफिसेज आर सिचुएटेड इन कराची, वी विल स्टॉर्म देयर ऑफिसेज, वी विल नॉट लेट देम वर्क हियर एंड वी विल टेक ओवर स्वीट सदर्न गैस कंपनी एंड आई डू इट बाय फोर्स। सिंध जहां से गैस प्रोड्यूस होती है, वहां से ताल्लुक रखने वाली आवाम या एमएनएस कमतर है? क्या उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो मुनासिब है? सियासत का ज़माना है तो इसलिए तुर्की बतुर्की जवाब भी है इन तमाम इल्ज़ामात का, और इस पूरे माहौल का हर सूरत में जवाब दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और दूसरी जगहों पर भी। वफाक को ललकारा है। मैं बताना चाहता हूँ, 1 अरब रुपए की गारंटी मुआहदे के मुताबिक सुई सदरन गैस को दो और गैस लो। सिंध के रहने वाले सरदारियों से निजात चाहते हैं। कितने चोर वहां पे रहते हैं हम सब बताएंगे। सही, ये करोड़ों रुपया स्कॉर्प के ट्यूबवेल का बिल नहीं देते, करोड़ों रुपया। वफाकी हुकूमत पे इल्जामात लगते हैं, कोई सूबा भी किसी की जागीर नहीं है कि वो ये फैसला करे कि यहाँ किसने रहना है और किस नहीं रहना, कौन कार्रवाई कर सकता है और कौन कार्रवाई नहीं कर सकता। खुदारा आप कराची का कूड़ा तो उठा लें, कराची के डिफेंस, क्लिफ्टन और तमाम जो ऐसे इलाके जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पर आज गंद के पहाड़ लगे हैं, उनको साफ करके आए। इसके घर से डाकू शजीद मेमन सीडी बेचने वाले के घर से वो अरबों पे बरामद हुए। ये हसीना डाकू और इसकी जो मुंह बोली बहन अयान अली जो ये इकट्ठे ही थे, एक गई दूसरा डाकू आ गया। अब आगे चल के क्या होगा? जनाब रजा रब्बानी वापस आएंगे और दोबारा चेयरमैन सेनेट की रिसेस पे बैठ के मामूल के काम करेंगे या वाकई वहां से इस्तीफा भेज देंगे? ये सब कुछ हम पूछेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट। आबिद मलिक साहब बताइएगा, रजा रब्बानी साहब वक्ती तौर पर नाराज हुए ना इस वक्त? आज उन्होंने गुस्से का इजहार किया है और ये एक वक्ती अमल है, और बुनियादी वजह क्या है इसकी इतनी शदीद नाराजगी? जी देखिए कामरान खान साहब, जो आज रजा रब्बानी साहब नाराज़ हुए, इससे पहले इतने नाराज़ कभी नहीं हुए। अलबत्ता वो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत का जो वज़रा हैं उनको ये वार्निंग देते रहे कि वो अपना एटीट्यूड बेहतर कर ले और अपनी हाज़िरी बेहतर कर ले अवान में, और सवालात के जवाब दें, और जो वक्फ़े सवालात है उसमें अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। लेकिन हमने ये देखा है कि हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से ये इस अमल को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया गया, और इससे पहले भी रजा रब्बानी साहब कई मरतबा उनको ये वार्निंग दे चुके हैं। और मैं आपको खासतौर पर बताऊँ कि गुज़िश्ता साल उन्होंने 20 अप्रैल, 5 मई, 14 मई और 10 नवंबर को मुख्तलिफ मौके पे वज़रा को वार्निंग दी है कि वो अपना जो एटीट्यूड है उसको बेहतर कर लें, और आज उन्होंने इंतहाई इक़दाम उठाते हुए अपना काम छोड़ दिया और मुस्ताफ़ी होने की भी उन्होंने पेशकश कर दी। और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार और मुख्तलिफ जो सैनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ANP के, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने रजा रब्बानी साहब को मनाने की कोशिश की। ताहम रजा रब्बानी अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए, और ज़राए का कहना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की यकीनदानी से कम किसी यकीनदानी पर रजामंद नहीं होंगे। शुक्रिया। आबिद मलिक हमारे साथ थे। एक और मामला है, ताल्लुक है इसी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के पीपल्स पार्टी के अरकान का ये खालिसतन मामला है, और मामला है कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह एक जानिब है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ओहदा तो नहीं है मगर बेपनाह असर है आसफा भुट्टो जरदारी। और ये मामला है जनाब खुर्शीद शाह ने कुछ जुमले हैं जो कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे कह दिए, और फिर वो बात पहुंच गई जनाब आसफा भुट्टो जरदारी के पास, और जनाब और खुर्शीद शाह साहब को इस मामले में लेने के देने पड़ गए हैं। लेकिन वो गुफ्तगू इतनी मिजाहिया अंदाज में की गई है, लाइटर वेन के अंदर उन्होंने बात की थी कि लगता नहीं है कि खुर्शीद शाह साहब इस बात पर इस चीज़ के आगे सरनुगू होंगे, और आसफा भुट्टो जरदारी के हुक्म के मुताबिक वो इस पर कोई माफ़ी मांगेंगे, शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है। पहले हम आपको बता दें कि वो गुफ्तगू क्या है, ख़वातीन के हवाले से ये गुफ्तगू है, और आप खुद भी अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या वाकई उन्होंने कोई बहुत ही नाज़ेबा बात की है। ये जो ख़वातीन पीछे गुफ्तगू कर रही हैं, ये आप अंदर जाके बात कर लीजिए या प्लीज लोअर योर वॉइसेस। जी मेरी आपसे एक अपील है कि जब ख्वातीन बैठे बात करें उसको रोका न करें।
وہ بیمار ہو جائیں گی اگر بات نہیں کریں گے. یہ شاہ صاحب یہ مجھے ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے. شاہ صاحب مجھے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ بریچ آف پریولیج کر رہے ہیں خواتین کا. نہیں اس کا وجہ ہے نا میں تو بھگتتا ہوں نا. اگر یہ جہاں بات نہیں کریں گی تو گھر میں شاہ صاحب گھر سے شروع ہوتی ہے بات. یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. مطلب وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سمجھیں نا, وہ گھر کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے اوپر لے رہی ہیں. ماحول کو ذرا ٹھنڈا رکھنے کے لیے کہ یہ ان کو منع نہیں کیا کرے ورنہ ہمارے لیے عذاب ہوگا. جی بالکل. کوشش صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے ماحول گرم ہو گیا کیونکہ اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد آصفہ بھٹو زرداری نے فوراً ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ سیاست میں خواتین سے متعلق تضحیک آمیز بیانات اب پارلیمنٹ تک پہنچ چکے ہیں. ایسے بیانات ناقابل برداشت ہے. امید ہے خورشید شاہ صاحب معافی مانگیں گے. پارلیمنٹ معاشرے کی عکاس ہے, وہاں بھی خواتین کی تضحیک ہو تو اس کا نشانہ ہم بھی ہوں گے. اس حوالے سے ایک اور بہت اہم بات ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ معاملہ آصفہ بھٹو زرداری نے اٹھایا, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے بھی اس کا بہت برا بنایا ہے اور انہوں نے بھی آصفہ بھٹو کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے خورشید شاہ سے کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں. اسپیکر اور خورشید شاہ دونوں آپس میں ایک کنورسیشن انہوں نے کی اور وہ مجھے لگا پرسنلی کہ خواتین کے اینگل سے ڈیروگیٹری ہے, تو میں نے وہ اٹھا کے وہ ریز کیا ایشو. میں نے کہا کہ اسپیکر اور خورشید شاہ لیڈر آف اپوزیشن دونوں بہت اہم عہدے ہیں, لوگ ہر چیز ان کی آبزرو کرتے ہیں, تو یہ دونوں یہ سیکسسٹ ریمارکس نہیں ہونے چاہیے. اور میں آئی ایم شیور کہ دونوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دونوں نے ایتھکلی جو انہوں نے بات کی وہ ایک ڈیروگیٹری تھی اور انہوں نے آئی ہوپ کہ وہ اس کو اور کل اس کو ٹیک اپ کر کے ان کو آئی ہوپ دے شوڈ اپالوجائز. خورشید شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں, جس میں شاید کچھ آپ جیسے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسی انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے جس پر وہ معافی مانگے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خورشید شاہ صاحب کتنا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ یہ دباؤ اور یہ مطالبہ سامنے آیا آصفہ بھٹو زرداری کی جانب سے کہ وہ معافی مانگیں. فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے. یار میں نے تو کچھ نہیں دیا. آصفہ بھٹو صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے کہ خورشید شاہ اس کے اوپر جلد معافی مانگیں گے, تو کیا معافی مانگنے کی بات بھی نہیں ہے, نہ میں نے معافی ایسی بات کی ہے. یہ آپ ایک دم ٹویٹ آ جاتے ہیں, ایک دم ساری باتیں آ جاتی ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ اسپیکر نے کہا کہ عورتوں کا آپ بند کرنے دیں. میں نے کہا ان کو بات کرنے دیں, اگر 4 عورتیں مل کے بات کرتی تو ان کو بات کرنے دیں. یہ کون سا میں نے غلط بات کی؟ اب ان کو باتوں سے بتنگڑا بنا دیتے. دیکھتے ہیں کہ پیر منگل کو جب دوبارہ پارلیمنٹ ملتی ہے جناب خورشید شاہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. پاکستانیوں کا امیج ایک بار پھر متاثر ہوا ہے. پوری دنیا میں وہ فوٹیج چل رہی ہے جس میں مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک طالب علم کو اسی کے ساتھیوں نے 20 ساتھیوں نے شدید بربریت کا نشانہ بنایا, ہلاک کر دیا اور لاش کو گھسیٹا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں کل جو واقعہ ہوا تھا جس میں 20 کی تعداد میں طالب علموں نے ایک دوسرے طالب علم کو گھسیٹا تھا اور اس کے کمرے سے باہر نکال کر اس پر الزام لگایا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے. اس کے بعد ڈنڈوں سے گولیوں سے اس پر حملہ کیا, اس کو قتل کر دیا. اس کی لاش عبدالولی خان یونیورسٹی کی سڑکوں پر گھسیٹی. یہ بربریت کا واقعہ, اس کی ویڈیوز اس وقت پوری دنیا میں گردش کر رہی ہیں. پاکستانیوں کے امیج کے حوالے سے ایک اور دھچکا لگا ہے. یہ واقعہ اب بتایا گیا ہے کہ یہ کھلی بربریت تھی اور وہ طالب علم جو کہ اس بربریت کا نشانہ بنا مشال خان, اس نے کوئی توہین مذہب نہیں کی ہے اب تک کی معلومات کے مطابق. اور یہ بات صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک نے آج اسمبلی کے فلور پہ کہی ہے کہ اس شخص کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کھلا ظلم ہے جو کہ اس طالب علم کے ساتھ کیا گیا ہے. مشال خان کون تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس پر کیا رد عمل ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. مشال خان یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے طالب علم تھے. ان کی عمر صرف 23 سال تھی. انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی.
مشال خان کے فیس بک پروفائل کے مطابق وہ انسان دوست اور وطن سے محبت رکھنے والے طالب علم تھے. انہیں ہمارے معاشرے میں ہونے والے مظالم پر تشویش رہتی تھی اور وہ اختلافات کے حل کے لیے ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے. ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ مشال خان کو اس بات پر پریشانی تھی کہ کوئی ان کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ سے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے. مشال خان کو آج صبح ثوابی میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کے والد کا کہنا تھا یہ سب لوگ گواہ ہے، اور جب گھر میں آتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کی ہدایات کے مطابق درس دیتا. تو مشال کی بہن نے ان کو یاد کرتے ہوئے کہا مشال خان وہ ایک نائس پرسنالٹی تھے. علم ان کا موضوع بیس تھا. وہ کہتے تھے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے. ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتا تھا اور ایک قلم ہوتا تھا. یہ اس کا روم ہے، یہاں پر بیٹھ کر وہ لکھتا تھا. ہمیں کہتا تھا کہ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹ. تشدد اور بہیمانہ قتل کے اس واقعے پر سوشل میڈیا میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا. بختاور زرداری نے کہا کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں، ہر مذہب اس کی مذمت کرتا ہے. فاطمہ بھٹو نے لکھا جنوبی ایشیا کا خطہ مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل کے واقعات کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. دل دکھتا ہے ایسی خبریں دیکھ کر. شمین عبید چنوئے کا کہنا تھا جن لوگوں نے یہ عمل کیا انہیں پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو. جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا مردان میں ہجوم کے ہاتھوں قتل پر سخت ایکشن ضروری ہے، جنگل کے قانون کی کوئی گنجائش نہیں. اس موضوع پہ مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب مشتاق غنی. بہت بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب. فرمائیے گا چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں بربریت ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ملتے کہ مشال خان نے کسی قسم کی توہین مذہب کی ہو. کیا ابھی اس میں لیٹسٹ معلومات کیا ہے؟ اصل میں یہ انتہائی قابل افسوس واقعہ جو ہے یہ کل ہوا اس پہ، اور ایک بات ہے کہ شان رسالت پہ ہماری جان بھی قربان، بچے بھی قربان، لیکن قانون اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی کہا ہے تو قانون موجود ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ جو کیس ہوا ان لڑکوں نے ان کو آ کے کسی نے بتایا اور انہوں نے ایک موب کی شکل میں ان کے اوپر اٹیک کر دیا. پولیس کی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے جس کی بنیاد پہ خٹک صاحب نے آج اسمبلی میں بات کی کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے، لیکن وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان میں سے تینوں نے یا کسی نے یہ ایسی بات کی. تو دیر از کنفیوژن، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آج خٹک صاحب نے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے. انکوائری جوڈیشل کمیشن کرے گا اور اس میں یونیورسٹی حکام سے بھی پوچھا جائے گا، پولیس حکام سے بھی، اور سول سوسائٹی سے بھی، اور اسٹوڈنٹ سے بھی، جو 8 کے قریب اریسٹ ہے اور 20 کو اس کیس میں نامینیٹ کیا گیا ہے ابھی تک. تو پھر یہ صورتحال غنی صاحب اس کی کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں تو اس میں ملزموں کو پہچاننے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا نا کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ تو آپ کے سامنے یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جی بالکل بالکل، ویڈیوز بھی موجود ہیں اور انٹیلیجنس ذرائع سے بھی اطلاعات پولیس کو مل چکی ہیں. 20 لوگ جو نامزد ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں آلموسٹ، اور 8 ان میں سے ریسٹ ہوئے ہیں. باقی روپوش ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس اپنی کارروائیاں کر رہی ہے اور یہ ہو جائیں گے گرفتار، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جوڈیشل انکوائری کے بعد اصل بات سامنے آئے گی کہ کیا واقعی وہ جو 3 لڑکے ہیں انہوں نے کوئی شان رسالت کے خلاف بات کی، نہیں کی، اور اگر کی تو پھر ان لڑکوں کا کام یہ نہیں تھا کہ یہ خود قانون ہاتھ میں لیتے، ان کا کام تھا ان کو پولیس کے حوالے کرتے اور آگے عدالت نے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب مشتاق غنی. خیبر پختونخوا کی حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ ہیں. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. سی پیک گیم چینجر ضرور ہوگا لیکن پاکستان کو شدید امپورٹنٹ ایکشن ہیں جو کہ لینے ضروری ہے ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ کیسے یہ آپ کو ثابت کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پوری دنیا میں سی پیک کا ذکر ہے. پاکستان میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا. پاکستان کی معیشت، پاکستان میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے اور پاکستان کے کاروباری مستقبل کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے جو پاکستان کو حاصل ہوا ہے اور اس پورے خطے کے حوالے سے یہ ایک نایاب ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہی ہے. اس کی مدح اور اس کی تحسین تو مسلسل ہم سنتے رہے ہیں، لیکن بارہا یہ بات بھی سامنے آتی ہے جو خاص طور پہ پاکستان کی
कारोबारी शख्सियात हैं, पाकिस्तान के माहिरीन माशियात हैं, जो पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के माहिरीन हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक्शन हैं जो अशद ज़रूरी हैं जो पाकिस्तान ले। जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को अपने मफादात को, अपने कारोबार को, अपनी मईशत को, अपनी सनत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये इक़दामात करना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ चीज़ें इतनी कलीदी हैं कि अगर वो नहीं ली गई तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता लेने के देने पड़ सकते हैं। तस्वीर का एक और जो रुख है, जो कि बहुत अहम रुख है, वो आज हम आपको दिखाएंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर माशियत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर, IBA के साबिक डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, आपने मजमून भी तहरीर किया है। सी पैक का जो फोकस है वो पाकिस्तान के तवानाई के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो सी पैक प्रोड्यूस करने जा रहा है, और इस हवाले से जो मसाइल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंसूबे तो अब आने वाले हैं और आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो उसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए उनका बेहतरीन फायदा उठाने के लिए, और वो एक नुकसान में ना हमारा सौदा हो जाए, वो करना बहुत कलीदी तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, और वो अभी नजर नहीं आ रहा होता हुआ। बिल्कुल सही, आप कामरान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बड़ा मसला जो होगा कि ये 10,000 मेगावाट जब हम लगा लेंगे और आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं पाकिस्तान की उनको इसी तरह छोड़ दिया जैसे वो आज हैं, तो आपकी कीमत फरोख्त जो है अगर वो 12 रुपए है और आप रिकवरी कर रहे हैं 8 रुपए, तो 4 रुपए का कोई ना कोई तो नुकसान भरेगा ना। तो इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, बिलिंग और बिलिंग की रिकवरी का जो गैप है उसको फिल किया जाए, और जो रिसीवेबल्स हैं अकाउंट्स के उनको किया जाए। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि सर्कुलर डेट क्यों बनता है। सर्कुलर डेट इसलिए बनता है कि एक तो टैरिफ डिफरेंशियल होता है, यूनिफॉर्म टैरिफ आपने सारे पाकिस्तान में लगाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि जी ये तो हमारा है टैरिफ और ये सब्सिडी हम आपको दे देंगे। जब वहां तक तो उनका कहना सही है, लेकिन जो बाकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं जो नेपरा ने टैरिफ में डाल दिए हैं, या वो कहते हैं कि रिकवरी जो होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए या 85% होनी चाहिए, और आपकी रिकवरी जो है किस डिस्ट्रीब्यूशन में वो 75% है, फिर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं, आपकी कंपनीज की लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। तो ये एक मसला हमें हल करना होगा बिफोर एडिंग दिस 10,000 मेगावाट ऑफ जनरेशन। जी डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो खास तौर पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स है और दूसरे जो पाकिस्तान के सनतकार हैं वो ये कहते हैं कि वो जो इंसेंटिव, वो जो फवाइद हम चीनी कंपनी उसको देंगे, उनको जो हम यहाँ ला रहे हैं वो अगर हमें भी दिए जाएं, इक्वल फिटिंग पे हमें दिए जाएं, तो हम डिलीवर भी करेंगे। और दूसरी चीज, अगर हमें नहीं दिया गया तो हमारी सनतें बंद हो जाएंगी, हमारे कारोबार को शदीद तरीन नुकसान पहुंचेगा। ये एक डायर सिचुएशन होगी। आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करना बहुत जरूरी होगा? देखें, इसके दो पहलू हैं कामरान साहब। एक तो ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त मसला है वो एनर्जी की शॉर्टेज है। उससे तो हमारी इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए, और इंडस्ट्री जो है उसको वेलकम करेगी कि जो ऑर्डर्स उनको मिलते थे और वो डिलीवर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, अब एनर्जी की फरावानी हो जाएगी तो उनको उससे फायदा होगा। जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, पाकिस्तान में 9 इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे, लेकिन ये 2025 और 2030 तक आएंगे, अभी फौरन नहीं आ रहे हैं। और उसमें पाकिस्तानी कंपनीज को, चाइनीज कंपनीज को, यूरोपियन कंपनीज को, सबको वही इंसेंटिव्स होंगे जो एक ही साथ होंगे, कोई उसमें डिफरेंशियल नहीं होगा। तो ये कहना कि जी हम खत्म हो जाएंगे, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। हमें एक आदत पड़ गई है जो बन रहे हैं, जो चाइनीज इकोनॉमिक फ्री जोन्स बन रहे हैं, उसमें भी हमारी सनतें जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगी उन्हीं टर्म्स पे। बिल्कुल 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 बराबर के जो इंसेंटिव्स चाइनीज कंपनीज को मिलेंगे वो पाकिस्तानी कंपनीज को भी मिलेंगे, वो इटालियन कंपनीज को भी मिलेंगे, वो अमेरिकन कंपनीज को भी मिलेंगे। तो उसमें, और देखें, ये तो
10 سال اور 15 سال کا منصوبہ ہے, یہ ابھی نہیں آ رہا, اور اس میں بڑا وقت لگے گا. پہلے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا, روڈز وہاں پہ بنیں گے, بجلی آئے گی, پانی آئے گے, اور ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. آپ دیکھ رہے پاکستان میں جو انڈسٹریل اسٹیٹس بنے ہیں ان کو 5 سے 10 سال لگتے ہیں. تو مجھے تو شارٹ ٹرم میں اس کا کوئی نقصان نہیں آ رہا نظر, لیکن لانگ ٹرم میں ہماری انڈسٹری کو محنت کر کے اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ وہ اس میں حصہ لے سکیں اور برابر کے شریک ہو سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چیز بھی بارہا سامنے آتی ہے کہ جو اس پہ ریٹ آف ریٹرنز ہیں وہ کافی ان ریئلسٹک ہے. ایک تو وہ جو ٹیرف ہم نے پرومس کیا ہے جو کہ ہم نے ہر صورت میں بہرحال پے کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اس کی فائنینسنگ ہے اس حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ریٹ آف ریٹرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ انشورنس کا ایک فیکٹر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 6-7% کی انشورنس ہے جو کہ جس کی پریمیم کی ادائیگی ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو چائنیز جو اس میں فائنینسنگ والا خاص طور پہ جو پہلو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹو مچ ہے پاکستان کے لیے پے بیک کرنا, اور یہ کافی اس کی ہیوی کاسٹ ہوگی. یہ کم از کم یہ چیزیں گھوم رہی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی واقعی یہ ایک سورس آف کنسرن ہونی چاہیے یا نہیں. بڑا اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا یہ سوال. یہ میں نے لکھا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ 1994 کی جو ہماری IPP پالیسی ہے اس کے تحت 16% اور اب 17% ریٹ آن دیئر ایکوٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ پالیسی 2002 میں رینیو ہوئی, 2008 میں ہوئی, تو اگر لوگوں کو یہاں پر اتنا فائدہ ہو رہا تھا, 17% گارنٹیڈ تھی, تو انہوں نے آ کے یہاں پر پلانٹس کیوں نہیں لگائے اور یہ ہماری شارٹیج کیوں ہوئی؟ اگر اب چائنیز آ کے اسی ریٹ پر 17% ریٹ آن ایکوٹی پہ لگا رہے ہیں تو ایک واویلا مچ گیا ہے کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کی کاسٹ زیادہ ہے. اور دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ جو لونز لیے جا رہے ہیں وہ چائنیز کمپنیز اپنی بیلنس شیٹ پہ لے رہی ہیں, چائنیز ڈیولپمنٹ بینک سے اور چائنیز ایکسٹریم بینک سے, اور اس کی ادائیگی ہمارے ہاں سے جو پروفٹس اور ڈیویڈنڈز جائیں گے ان کے ایکوٹی کے ریٹرن پر, اس میں سے وہ پے کریں گے. حکومت پاکستان کو وہ نہیں پے کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب, اگر ایک ہم عام پاکستانی کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی فائنینسنگ کے, اس کے ریٹرن کے کوئی سیریس ایشوز نہیں ہیں ہماری معیشت کے لحاظ سے اور ان پروجیکٹس کی وائبلٹی کے لحاظ سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بڑی تشویش کا باعث نہیں ہے بات؟ نہیں, میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ نے اگر اپنی پالیسیز اور اپنا امپلیمنٹیشن میکینزم جو ہے, جو انسٹیٹیوشنز اس میں کام کر رہی ہیں, پروونس اور فیڈریشن لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, منسٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی کر رہی ہیں, اس میں ہمیں بہت سخت نقصان ہوگا. اس لیے سب سے بڑی اہم بات جو ہے کہ کوآرڈینیشن میکینزم ہونا چاہیے, اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اگر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو ان کا حل ہونا چاہیے. جب پالیسیز آپ کی ٹھیک ہوں گی تو آپ کے بینیفٹس جو ہیں اس پروجیکٹس کے وہ زیادہ ہوں گے. اگر آپ نے جیسے ہی اس وقت بزنس ایز یوزول ہے, اگر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے حوالے, تو پھر آپ کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو روزگار کے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں سی پیک کے ذریعے اوور دا نیکسٹ سیورل ایئرز پاکستان میں, اس کے لیے لگتا ہے کہ پاکستان کی تیاری مکمل نہیں ہے, کیونکہ جو اسکلڈ ورکر یہاں پہ جس تعداد میں چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. پھر چینی زبان سے اس کی نالج نہیں ہمارے لوگوں کو, وہ اسکل, لینگویج کی اسکل بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ ہیلپ کر سکتی ہے؟ یہ چیزیں بڑی کرٹیکل ہیں کہ اس جو HR ہے اس کو بہتر کریں. کامران صاحب, ابھی میں بیجنگ پچھلے مہینے گیا تھا. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت 19,000 پاکستانی چائنا کی مختلف یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں کام کر رہے ہیں. ان کو چائنیز لینگویج بھی آتی ہے, اور یہ چائنیز کمپنیز جو ہیں ان کو جب گریجویٹ ہو جائیں گے تو ان کو یہاں پر لے کے آئے گی. لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے. میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جتنی اسکل اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہیں کراچی کی, لاہور کی, اسلام آباد کی,
ان کو اپنی ساری توجہ جانی چاہیے. یہ جو کوریڈور بن رہا ہے گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک, یہاں پر انسٹیٹیوٹس بنائیں, یہاں کے لوگوں کو ٹرین کریں, یہاں سے اٹھائیں جو لیبر ہے, اور اس سے پراسپیرٹی بھی ہوگی, اور انیکوالٹی جو ہے اس وقت بلوچستان اور صدرن کے پی میں وہ بھی ختم ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستانی چین پہنچ رہے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا. چینی بھی بڑی تعداد میں پاکستانی آ رہے ہیں, اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا جو سفر ہے شروع ہو چکا ہے. شہروں میں بڑے زبردست مناظر ہیں, آپ کو ہر طرف چینی نظر آتے ہیں. کراچی کا منظر بہت ہی دلچسپ ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا سی پیک کی گیم چینجز ضرور ہے, لیکن پاکستان کو بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی اقدامات ہیں جو لینے ضروری ہیں. وہ ایکشن, وہ چیزیں جو پاکستان کو کرنا ضروری ہیں, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن بہرحال سی پیک کا پہیہ چل چکا ہے, اور اب بڑی تعداد میں چینی کمپنیز پاکستان پہنچ چکی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ چینی اہلکار بھی بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں نظر آتے ہیں. ہر بڑے شہر میں آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن کراچی میں بھرپور اس وقت چینی باشندے آپ کو نظر آتے ہیں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ اور کراچی والے خاص طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو منسلکہ چینی زبان ہے وہ سیکھیں, چینیوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو. چینیوں کی کراچی میں بھرپور پریزنس اور اس کے اثرات آپ کو دکھاتے ہیں شیراز احمد کی اس خوبصورت رپورٹ میں. کراچی یونیورسٹی میں چینی زبان سیکھنے کی کلاس. زبان آسان نہیں, لیکن سیکھنے کا شوق بہت ہے. 3 سال کے اس کورس میں داخلے کے لیے پاکستانی نوجوانوں کی دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے. 2 سال پہلے اس کورس میں صرف 100 اسٹوڈنٹس تھے. آج یہاں 2500 طلبہ چینی زبان سیکھ رہے ہیں. چائنیز کلچر بہت انٹرسٹنگ ہے, کلرفل ہے, اور اس میں گیمز آ جاتی ہیں کافی, اور فیملی یونینز ہوتے ہیں. یعنی ہر ایسپیکٹ سے وہ کلچر آپ کو ایک بالکل رچ کلچر ہے. چین اور پاکستان کی قربتیں آج کی نہیں, لیکن سی پیک کے بعد سے یہ نئی بلندیاں چھو رہی ہیں. پاکستان چین کو سالانہ $2 ارب کی زرعی مصنوعات برآمد کرتا ہے, اور بدلے میں $12 ارب مالیت کی مختلف اشیاء درآمد کرتا ہے, جس کی مثال کراچی کی ہر چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں دیکھی جا سکتی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے سب سے بڑے ہول سیل بازار بولٹن مارکیٹ میں, اور یہاں بکنے والی بیشتر مصنوعات چین سے ہی درآمد کی جاتی ہیں. 100 روپیہ میرا بھائی, صرف 100 روپیہ. یہ چینی کی مہربانی ہے جو کراچی پر مہربان ہے. پاکستان میں چینی مصنوعات کی بہتات کئی مقامی مینوفیکچررز کو بہا لی گئی ہے. کئی کو اپنی فیکٹریاں بند کرنی پڑیں, لیکن مہنگائی کے مارے صارفین کے مزے آ گئے. کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے چائنا کی چیزیں بہت بیسٹ ہے, جو سستی ریٹ میں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو. چائنا کا مال ہے جو سستا ہے, اور وہ ہمارے یہاں جو پاکستان سے کافی سستا ہی پڑتا ہے چائنا کا مال. مگر ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کی ورائٹی نہیں ہوتی اتنی. ٹی وی سے دیکھو, LCD دیکھو, موبائلیں دیکھو, اس سے بہت کچھ ایسا ہے. چاکلیٹوں کو دیکھو, تو ہمارے چائنا سے بہت فائدہ ہے. سی پیک کے بعد کراچی کے بازاروں میں چینی اشیاء کے ساتھ ساتھ اب چینی باشندے بھی نظر آنا عام ہو گئے ہیں. ان میں سے اکثر یہاں قائم ہونے والی نئی صنعتوں میں کام کرتے ہیں. سوئفٹ وانگ بھی ان چائنیز میں سے ایک ہیں جو ایک نجی فیکٹری میں مشینری لگانے کے لیے جنوری میں 1 سال کے لیے کراچی آئے. People here really nice to us. پاکستانی عوام کا ہمارے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. ہم پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں. چھٹی کے دن سیر و تفریح کے لیے کراچی کے مختلف مقامات پر بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے کھانے بہت لذیذ اور مسالہ دار ہیں. مجھے بریانی اور چپاتی بہت پسند ہے. چپاتی اور بریانی نائس فوڈ. فیکٹری کے مالک کہتے ہیں کہ چینی انجینئرز 1 سال کے دوران پاکستانی سٹاف کو ٹریننگ دینے کے بعد واپس اپنے ملک چلے جائیں گے. اس کا جو ہم کو فائدہ ہوگا اور ہمارے ملکی سطح پہ جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ان کی اسکل ہوگی وہ ہمارے انجینئرز کے اندر ٹرانسفر ہوگی, اور ہمارے اگر ہمارے چھوٹے سے چھوٹا جو ہیلپر ہے نا وہ بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. چین دنیا میں اپنا لوہا خود منوا چکا ہے. پاکستان میں اس کا کمرشل مفاد کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ایسے میں اگر پاکستان
अच्छे कारोबारी सौदे करे और मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता ना हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वाकई नहीं हो सकती। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे वो लोग जिन्होंने नैब से प्ली बार्गेन कराई। उन्होंने सोचा ये था कि उनकी जान छूट गई है, लेकिन नहीं, शायद ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब अचानक FBR सामने आ गई है और इन तमाम लोगों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं कि पैसा लाए कहाँ से थे और उस पर कितना टैक्स दिया। थोड़े से वक्फे के बाद नैब के जरिए प्ली बार्गेन से छूटने वालों के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक FBR ने नैब से प्ली बार्गेन करने वालों की सालाना आमदनी, जायदादों की छानबीन और टैक्स रिटर्न की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए हैं कि उन्होंने प्ली बार्गेन में वापस की गई रकम पर इनकम टैक्स दिया था या नहीं। आपको ये पता होगा कि दरअसल ये वो रकम होती है जो कि इल्ज़ाम ये होता है कि उन्होंने रिश्वत से या काले धंधे से हासिल की है, और इसी हवाले से जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है इन लोगों की नैब के हाथों, तो फिर नैब के कानून के तहत ये प्ली बार्गेन होती है और वो कानून के तहत जो रकम बताई जाती है वो रकम, लूटी हुई रकम वापस की जाती है और जिसके बाद उन्हें रिहाई मिल जाती है। लेकिन अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अखबारी इत्तलात के मुताबिक इन रकूम पर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इनकम टैक्स दिया था या नहीं, यानी कि करप्शन की रकम जमा तो की थी मगर इस पर टैक्स दिया था या नहीं। इत्तलात के मुताबिक FBR ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले साबिक सुपरिटेंडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी टांक हाजी जारूजान और पेशावर में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले अलबरका बैंक के साबिक मैनेजर राहील साबिर जदून को वाजिब अदा टैक्स और 100% जुर्माने के डिमांड नोटिस भेज भी दिए हैं। ये मामला अभी शुरू हुआ है और इत्तलात के मुताबिक FBR अब इसको आगे लेना चाहती है और उन तमाम लोगों को इसी किस्म के नोटिस भेजे जाएंगे जिन्होंने करप्शन का इतराफ किया और प्ली बार्गेन के तहत रकूम वापस की हैं। इनमें बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके नाम आते रहे हैं। इनमें इरफान पुरी, उस्मान फारूकी, साबिक नेवल चीफ एडमिरल मंसूर हक, साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अकबर, साबिक सेक्रेटरी खुराक जावेद आलम खानजादा, साबिक सेक्रेटरी तालीम अब्दुल सलीम दुर्रानी, साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नियाजी और साबिक चेयरमैन FBR इकबाल फरीद शामिल हैं। जबकि हाल ही दिनों में साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी और मुशीर खजाना खालिद लंगो के फ्रंट मैन सुहेल मजीद से मजमूई तौर पर 3.25 अरब रुपए की वसूली हुई है। अब इन तमाम लोगों को FBR कहती है कि वो बराह रास्त नोटिस जारी करेंगे। नैब के आदाद शुमार के मुताबिक नैब ने अपने क़याम से अब तक करप्ट अनासिर के खिलाफ एक्शन लेकर 280 अरब रुपए सरकारी खजाने में वापस कराए। पिछले 3 साल में 14 अरब रुपए वसूल किए गए, 880 रेफरेंस दायर किए गए, 156 में सजा हुई और 108 केसेस खारिज किए गए। गुज़िश्ता साल के आदाद शुमार में कहा गया है कि 30 जनवरी को वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने कौमी असम्बली में बताया कि नैब ने प्ली बार्गेन के तहत हुकूमत को 2 अरब 20 करोड़ रुपए जबकि सूबाई हुकूमतों को 54 करोड़ रुपए वापस किए थे। लेकिन क्या प्ली बार्गेन करने वाले लोग जो कि एक इस कानून के तहत जब वो एक अदायगी कर देते हैं तो क्या उनकी मजीद गिरफ्त हो सकती है? FBR के क्या ये एक्शन क्या नैब के कवानीन से मुतसादिम है या नहीं, ये सब कुछ पूछेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, जो नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। फरमाइएगा, ये जो FBR कर रही है कि जिन लोगों ने प्ली बार्गेन की है उनसे उन रकूम के हवाले से उनको नोटिस इशू कर रही है, ये कानूनी तौर पे सही अमल है या जो प्ली बार्गेन का कानून है क्या इन मामलात से जो प्ली बार्गेन लोग करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? जी कामरान साहब, जहाँ तक नोटिस का अमल है तो नोटिस जारी करना FBR का स्वाबदीद है, वो बिल्कुल जारी कर सकते हैं। नोटिस जारी करना महज एक इंक्वायरी करना है कि आप ये बताइए कि आपने फलां आपके ज़माने में आपके पास इतने पैसे थे या अभी आपके पास इतने दौलत है और आपने इस पर टैक्स अदा किया है या नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है क्योंकि इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्ली बार्गेन होती है उसकी प्रिजम्पशन ये है, उसके बारे में राय ये है कि आपसे तमाम दौलत ले ली जाती है और जो दौलत आपसे ले ली जाती है और उसके ऊपर जुर्माना भी आयद किया जाता है वो बेसिकली इल कॉटन मनी होती है, किसी जुर्म से हासिल की हुई पैसे होते हैं। तो जुर्म से हासिल किए हुए पैसों के ऊपर तो टैक्स नहीं दिया जाता। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ें इसमें कदगन के तौर पे आएंगी। एक तो ये है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया उस पैसे से जो कि एक जुर्म की प्रोसीड थी,
تو پھر یہاں پہ ڈبل جیپڈی کا پرنسپل بھی آ جائے گا، کیونکہ اگر ایف بی آر کے قوانین اور ٹیکس کے قوانین کے تحت ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی کی جاتی ہے تو اس صورت میں انہی پیسوں کے اوپر تو پہلے سے وہ سزا پا چکے ہیں، کیونکہ پلی بارگین کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پلی بارگین ڈیمڈ کنوکشن ہے، یعنی کہ آپ اس میں جیل نہیں جاتے لیکن آپ سزا یافتہ ہیں۔ تو جب ایک جرم کی پاداش میں آپ سزا یافتہ ہو چکے ہیں تو اسی جرم کے اوپر آپ کو دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ایف بی آر یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اس پیسے کے ساتھ انہوں نے کوئی کاروبار کیا جس سے ان کو پروفٹ ہوا اور وہ کاروبار ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس کی بابت تو انکم ٹیکس تک یا ویلتھ ٹیکس دونوں کے اوپر سوال جواب کیے جا سکتے ہیں اور وہ ان کے اوپر لائبلٹی امپوز کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جب ان کے پاس وہ پیسے تھے اور انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا، تو یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سوال کے اوپر ان کو سزا دینے میں ڈبل جیپڈی کا پرنسپل جو ہے وہ اس میں مانے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، ایکس پروسیکیوٹر نیب ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔